बाईस अप्रैल सन 1939 इस्लामिया कॉलेज पेशावर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इरशाद फरमाया, याद रखें कि हम एक ऐसी मुमलिकत की तामीर कर रहे हैं जो पूरे आलम इस्लाम की तकदीर बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करने वाली है। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहो, जबकि रसूल अल्लाह तुम्हें उस चीज की तरफ ला रहे हैं जो तुम्हें जिंदगी बख्शने वाली है। और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल है। फरमाते हैं कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल है और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। और बचो उस फितने से जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद न रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया हो। और जान रखो अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। ऐ मिल्लत पाकिस्तानिया, याद करो वो वक्त कि जब तुम थोड़े थे, जमीन में तुमको बेजोर समझा जाता था। तुम डरते थे कि कहीं लोग तुम्हें मिटा ना दें। फिर अल्लाह ने तुमको जाए पनाह मुहैया की, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए, तुम्हें अच्छा रिज़्क पहुंचाया, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। ऐ ईमान लाने वालों, जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत मत करो और अपनी अमानतों में गद्दारी के मुर्तकिब ना हो। और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में सामान आजमाइश है और अल्लाह के पास अजर देने के लिए बहुत कुछ है। ऐ ईमान लाने वालों, अगर तुम खुदा तरसी इख्तियार करोगे तो तुम्हारे लिए खुदा कसौटी बाहम पहुंचा देगा। वो तुम्हें फुरकान अता करेगा और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर करेगा। तुम्हारे कसूर मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। इन आयात करीमा में तक़सीम हिंद से कबल और उसकी तनफीज के बाद के हालात की किस कदर उम्दा अक्कासी होती है। जब मुसलमानान हिंद कलील थे, उन्हें यह डर था कि दुश्मन यानी मुशरकीन हिंद उन्हें मिटा न दें। उन्होंने एक अजीम नस्बुल ऐन और नजरियाती कौमियत की बिना पर अल्लाह से जाए पनाह तलब की, तो उसने उन्हें अपनी जाहिरी व बातनी नेमतों से माला माल खित्ता अर्जी अता किया। बसद अफसोस हम निस सदी से अपनी मंजिल खोटी करते रहे। जिस अजीम नस्बुल ऐन और एक तारीख साज जद्दोजहद के बाद हमने ये रहमानी मस्कन हासिल किया, अमलन उसे गिराने में लगे रहे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद शिकनी और गद्दारी के मुर्तकिब हुए। अल्लाह की नेमतों की बेकदरी की, बदनवान और करप्ट कौमों में आलमी शोहरत पाई, कौमी बेकिरदारी और मुनाफिकत की बदतरीन मिसाल कायम की। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अपने अरफा नस्बुल ऐन की तरफ पलट आओ, खुदा का तकवा इख्तियार कर लो,
تو وہ نہ صرف دنیا میں تمہیں عزت سے سرفراز کرے گا بلکہ تمہاری خطاؤں کو بھی بخش دے گا۔ روایتی طور پر ان آیات کو مدینہ کے تناظر میں دیکھا جاتا رہا ہے، لیکن متعدد جید سکالرز ان کو پاکستان کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس میں تقسیم ہند اور اس کے بعد کی صورتحال کی نہایت عمدہ عکاسی ہوتی ہے۔ ممتاز دینی سکالر پروفیسر ملک غلام مرتضی آوان صاحب کے نزدیک یہ آیات فقط پاکستان پر صادق آتی ہیں۔ پاکستان بلا شبہ منشا اور حکم الہی ہے۔ خداوند کریم نے مسلمانان ہند کو مرکزیت اور جائے پناہ فراہم کی۔ یہ ریاست ایک مورچے کی صورت مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک پناہ گاہ بنا۔ قدرت نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں اور فیاضیوں کی انتہا کر کے بنی اسرائیل کی مانند ہمیں بھی آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ اب ہم اپنے اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کا کیا کرتے ہیں۔ تقسیم ہند کے زمانے کے حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ پاکستان کا قیام در حقیقت مسلمانان ہند کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ قیام پاکستان کے وقت مسلمان براعظم قریباً 22% تھے، اور ان کے آئینی تحفظ کے لیے قائد اعظم کا مطالبہ تھا کہ انہیں 33% تسلیم کیا جائے۔ ہندو قوم نہ صرف اس بنیادی حق سے بلکہ کسی بھی قسم کی مراعات اور آئینی تحفظ دینے سے انکاری تھی۔ ہندو اس وقت معاش، سیاست، تعلیم اور الغرض ہر میدان حیات میں ہر پہلو سے غلبہ حاصل کیے ہوئے تھے۔ مسلمان ان تمام میدانوں میں پسماندگی کا شکار تھے۔ تاریخ کے ان نازک ترین لمحات میں اگر مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں ناکام رہتے تو بالآخر ہندوستان میں اپنے وجود سے بھی ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تقسیم ہند کے بعد کے حالات اور واقعات نے اس بات کی توثیق بھی کر دی۔ قائد کی بصیرت نے اصل صورتحال کا ادراک کر لیا تھا۔ قائد نے اپنے 10 اپریل سن 1946 مجلس قانون ساز مسلم لیگ کنونشن سے خطاب میں تاریخ ہند کے اس فیصلہ کن موڑ کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا، اگر اکھنڈ ہندوستان قائم ہو جائے اور ہندو اس آئین کو تبدیل کرنا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ انہیں کون روک سکے گا؟ اگر 5 یا 10 سال کے بعد وہ کہیں کہ ہم جداگانہ طریقے انتخاب کو ختم کرتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ پکڑنے والا کون ہوگا؟ وہ روز افزوں طاقتور ہوتے جائیں گے اور آپ اکھنڈ ہندوستان میں کمزور ہوتے جائیں گے اور تمام تحفظات یک کے بعد دیگرے نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ قائد کا یہ کس قدر دانشمندانہ اور بصیرت افروز تجزیہ ہے جو تقسیم ہند کے بعد وارد ہونے والے حالات و واقعات کی حرف بحرف توثیق کرتا ہے۔ متذکرہ آیت مبارک میں جائے پناہ سے مراد پاکستان ہے۔ قیام پاکستان مسلمانان ہند کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ پاکستان کا قیام نہ صرف مسلمانان ہند کے لیے جائے پناہ بنا بلکہ پورے مشرقی وسطی افغانستان اور ایران وغیرہ کو بھی پاکستان کے قدرتی حصار کی بدولت ہندو امپیریلزم سے تحفظ میسر آیا۔ بالفاظ دیگر پاکستان کو نہ صرف نظریاتی اساس کی بنا پر حصار اسلام کی حیثیت حاصل ہے بلکہ جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ عالم اسلام کے لیے قدرتی قلعے کا کام کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قائد کو پاکستان کی اس جغرافیائی اور نظریاتی اہمیت کا بخوبی احساس تھا کہ اگر یہ ملک قائم نہ ہوا تو اس کے کس قدر بھیانک نتائج مسلمانوں پر وارد ہو سکتے ہیں۔ اگست سن 1942 میں قائد نے 2 ٹوک اعلان فرمایا کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ قائد نے فرمایا، خواہ ہمیں کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑے، ہم پاکستان لے کر رہیں گے۔ پاکستان کے بغیر مسلمانان ہند تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ قیام پاکستان نہ صرف مسلمانان ہند کے لیے مجدہ جان فضا لے کر آیا بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی آرزوؤں کا مرکز بن گیا۔ متذکرہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ملی نصب العین اور فلاح کو چند باتوں سے مشروط کیا ہے جن پر چل کر حقیقی پاکستان کا خواب پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، مگر مال اور اولاد کی محبت ہماری ملی زندگی میں ہمارے آڑے آ گئی۔ پوری قوم سونے کے بچڑے کی پجاری بن گئی۔ مال و اسباب کی ہوس نے ہمیں روحانی اعتبار سے اندھا کر دیا۔ ہم خالق کائنات سے اپنا تعلق بھول گئے۔
اگر ہم پھر سے اپنی اصل کی جانب پلٹیں گے، تقوی اختیار کریں گے اور اللہ کی شکر گزار قوم بنیں گے تو متذکرہ آیا کی روشنی میں وہ ہمیں 3 چیزوں سے نوازے گا۔ اول، فرقان عطا ہوگا، یعنی نیکی اور بدی کی تمیز۔ دوم، برائیوں کو اللہ ہٹا دے گا، یعنی شفاف نظام ریاست اور پاکیزہ و صالح معاشرے کا قیام۔ اور سوم، مغفرت فرما دے گا۔ آزادی کے وقت سے لے کر آج تک ہمارے ہاں بدستور سامراجی دور کا تخلیق کردہ نظام ریاست اور قانون رواں دواں ہیں۔ انگریز کے تیار کردہ قوم و فروش طبقات آج بھی ہم پر جوں کہ توں مسلط ہیں۔ ہمارے معاشرے اور نظام میں عدل نام کی کوئی شے نہیں بچی۔ آج یہ اللہ کے نام پر لی جانے والی ریاست ظلم اور نفاق کی تصویر بنی ہوئی ہے، جہاں کسی کے جان، مال اور آبرو کا تحفظ نہیں رہا۔ ہمیں ناشکر گزار قوم ہونے کی سزا مل رہی ہے۔ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد شکنی اور غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر ہم راستی اور خدا خوفی اختیار کریں گے، بلند کرداری، صدق اور امانت کو قومی اور انفرادی زندگی میں شعار بنائیں گے تو اللہ ہمارے انفرادی اور قومی زندگی سے ہر طرح کی بدعنوانیاں اور کرپشن ختم کر دیں گے۔ عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا، تمام تر معاشرتی امتیازات اور انسانی تفریقیں رفع ہو جائیں گی۔ اللہ کی اس امانت کو جائے پناہ سے جائے امتیاز بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب آئیے ہم پہلے قیام پاکستان کے روحانی پس منظر کے حوالے سے چند اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ان قرآنی تعلیمات اور مرویات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ریاست کے کردار کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینے، دن اور راتیں اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین لیلۃ القدر ہے، جس کی قدر و منزلت قرآن و فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے۔ فرمان نبوی کی روح سے رمضان المبارک کی 27ویں شب لیلۃ القدر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ بہت بڑے بڑے حکمت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ عظیم منصوبہ ساز اور خالق کی کائنات اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی اعلیٰ منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے تحت عالمی تقدیر کے نہایت اہم فیصلے فرماتے ہیں۔ ان احکام کی تنفیذ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔ اس رات میں قیام پاکستان کا فیصلہ عظیم خدائی تدبیر کا اظہار ہے۔ جمعہ اور شب جمعہ کی قدر و فضیلت بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلم ہے۔ شب جمعہ کے بعد طلوع ہونے والے دن کو سید الایام کہا گیا ہے۔ جمعۃ الوداع کی رات تکمیل قرآن کی رات ہے اور اسے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ شب قدر اور شب جمعۃ الوداع یعنی نزول و تکمیل قرآن کی راتیں یکجا ہو کر پاکستان کی شب آزادی میں یعنی ایک ہی رات میں آ گئیں، اور یہی وہ شب تھی کہ جب ہمارے مقدر کا اعلان ہوا۔ تاج برطانیہ کے آئینی نوٹیفیکیشن کے مطابق 15 اگست کی تاریخ آزادی ہند کے لیے مقرر کی گئی تھی، جس کے مطابق 15 اگست سن 1947 کو انڈیا کی 2 حصوں میں تقسیم عمل میں آئے گی۔ انڈیا اور پاکستان کے نام سے 2 ریاستیں وجود میں آ جائیں گی۔ اس آئینی حکم کا اصل انگریزی متن راقم کی کتاب پاکستان کا جسمانی ظہور میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے تحت آئینی اور قانونی تقاضوں کی بجا آوری کے لیے 14 اگست سن 1947 کو رسم تقریب آزادی برائے انتقال اقتدار سندھ اسمبلی ہال میں منعقد ہوئی، جہاں ایک خصوصی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ 15 اگست کی تاریخ پاکستان کے یوم آزادی کے لیے مقرر کی گئی۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب رات 12 بجے ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ اسلامی کیلنڈر کی روح سے یہ 27 رمضان المبارک سن 1366 ہجری کی درمیانی شب تھی، جو کہ شب قدر اور شب جمعۃ الوداع بھی تھی۔ 2 انتہائی مبارک ساعتوں میں قیام پاکستان کا اعلان ٹھیک نصف شب کو ہوا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے 12 بجے ریڈیو پاکستان نے ایک عظیم الشان مسلم مملکت پاکستان کا قیام عمل میں آنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد قاری علی تجمل نے سورہ القدر کی تلاوت و ترجمہ پیش کیا۔ السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔
13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے طلوع صبح آزادی۔ آزادی وطن کے لیے اس متبرک اور عظیم گھڑی کا انتخاب مسلمانوں سے پوچھ کر نہ کیا گیا اور نہ ہی انگریز نے اسے ہمارے لیے چنا۔ آزادی وطن کا یہ کام دن کے وقت بھی ہو سکتا تھا، مگر حکمت باری تعالیٰ سے وسط شب میں ہونا قرار پایا۔ قیام پاکستان کا اعلان ایسی بابرکت رات، لمحات، ساعت اور ایسے دن میں ہوا کہ اس سے بہتر رات، وقت اور ساعت کا تصور بھی محال تھا۔ ان مبارک لمحات میں نظریہ کفر و ایمان کی بنا پر عالمی نقشے پر خطوط ابھرنا کوئی پیدائشی حادثہ نہیں، بلکہ انہیں خون جگر سے سینچا اور اسی نے پروان چڑھایا۔ ابھی عید الفطر میں چند روز باقی تھے، مگر اس برس رمضان المبارک مسلمانان بر صغیر کے لیے اس عید سے قبل ایک بڑی عید کی نوید لے کر آیا، جیسے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عید آزاداں سے تعبیر کیا ہے۔ رات ٹھیک 12 بجے سائرن بجا، غلامی کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ان آزادی کے تاریخی لمحات میں مسلمان بارگاہ خداوندی میں نمدار نظروں سے سجدہ ریز ہو گئے۔ ہر مسلمان پر اس آزادی کی نعمت عظمیٰ کے حصول پر شادمانی اور وجد اور سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔ مسلمانان ہند کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ شب آزادی میں اعلان قیام پاکستان کے ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیا، مبارکبادیں دی، تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے واشگاف نعروں سے ہند کی فضا گونجتی رہی۔ اس شب مٹھائیاں بانٹی گئیں اور خوشیاں منائی گئیں۔ حقیقت میں یہ رات مسلمانان بر صغیر کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر تھی۔ رمضان المبارک کے اس تیسرے عشرے میں ہمیں غلامی کے جہنم سے نجات مل گئی۔ اس رات مسلمانوں کو ایک ایسا محفوظ ٹھکانہ میسر آ گیا جس کے ذریعے وہ اپنی منزل مراد پا سکتے تھے۔